अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नासी फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन किराम, बुज़ुर्गान दीन और मेरी अजीज़ माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब आपको प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले यहूद का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया कि जब यहूद इस बात का दावा करते हैं कि नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाहु, कि हम तो अल्लाह के बेटे हैं और हम सब अल्लाह के महबूबीन हैं, यानी अल्लाह हमसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, हम तो वी आर द चोज़न वन, और हम जो है वो अल्लाह ताला के बेटे हैं। तो लिहाजा जब हम अल्लाह के बेटे हैं तो दस्तूर क्या है कि बेटों से, औलाद से मोहब्बत की जाती है। तो हम भी अल्लाह के बेटे हैं तो अल्लाह के महबूब हैं। जब हम अल्लाह के महबूब हैं तो हमें अगर आखिरत में अगर जहन्नम में डाला भी गया तो थोड़े से अरसे के लिए डाला जाएगा, और पहले तो डाला नहीं जाएगा, अगर डाला जाएगा तो थोड़े से अरसे के लिए डाला जाएगा। तो ये दावा करते थे कि हम जो है वी आर द बेस्ट पीपल, हम लोग बेहतरीन हैं, हम लोग अफजल हैं, हम लोग अल्लाह के मुकर्रब हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के बेटे हैं। तो लिहाजा क्योंकि उस वक्त के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फजीलत अता फरमाई थी, सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, उस वक्त को याद करो कि या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, कि हमने तुम पर जो नेमतें इनामात किए, तुम्हें कितनी नेमतों से नवाजा। अब वो नेमतें क्या है? अंबिया का नुज़ूल होना, और फिर उनकी बरक़ात, फिर बनो सलवा और बहुत सारी चीज़ें। और वो अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और हमने तुम्हें पूरे आलमीन पर फजीलत अता फरमाई। तो लिहाजा ये फजीलत जो तुम्हें अता फरमाई और तुम्हें एक मकाम अता किया, तो उसका देखें नाज़रीन, ये हजरात अल्लाह की नाफरमानियां करने के बावजूद, अल्लाह के हुक्मों की खिलाफ वर्जियां करने के बावजूद अपने आप को समझते थे कि वी आर द बेस्ट, वी आर द चोजन वन, हम लोग महबूब हैं और हम लोग बेस्ट हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने फिर यहाँ पर जो इन्होंने दावा किया कि हम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के महबूब हैं, नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाहु, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, कि तुम अगर इस बात का दावा करते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह के महबूब हो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, तुम अल्लाह के बेटे हो, तो फिर कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। देखें, अल्लाह कहता है कि ए नबी, आप कह दीजिए इन यहूदियों से, कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाह, कि तुम ए यहूदियों, कि तुम ये गुमान करते हो कि तुम अल्लाह के महबूब हो, अल्लाह के दोस्त हो, और तो फिर जब दावा दोस्ती का है तो फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। नाज़रीन, इस वक्त ये बात मैंने इसलिए ये मौजू शुरू किया, इस वक्त देखें सारी की सारी जो मेहनत है, ये सारे के सारा लॉकडाउन है, ये हर तरफ जो है वो जो एक तरह के इकदामात उठाए जा रहे हैं, हिफाजती इकदामात उठाए जा रहे हैं कि जी आप मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर लगाएं, आप सोशल डिस्टेंस रखें, आप जो है वो एक दूसरे से मुलाकात ना करें और मजमा जमा ना करें। ये सारी क्यों? इसलिए कि ये वायरस मुंतकिल ना हो जाए। वायरस मुंतकिल हो जाएगा तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कुछ परसेंट चांस है कि आपको ये बीमारी होगी, तो
آپ انتقال کر جائیں گے. اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ جی اگر آپ کو یہ مطلب وائرس ہوتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ جی 100% ہی آپ نے مرنا ہے. ایسا نہیں ہے. یعنی اس میں بھی کچھ پرسنٹیج ہے. اگر میں یہ کہوں کہ چلیں 10% چانس ہے کہ آپ انتقال کر جائیں گے، امکان کے اوپر آپ مر جائیں گے، آپ کا انتقال ہو جائے گا، ابھی 10% ہے. 90% یہ ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ ہو. پہلی صورتحال آپ کو نہ ہو، بھئی وائرس آپ کو نہ لگے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو لگ گیا ہے تو آپ صحت مند ہو جائیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور تیسری صورتحال یہ ہے کہ آپ ایکسپائر کر جائیں گے. ابھی تین ہی امکانات ہیں نا. پہلا تو امکان یہ ہے کہ ہو ہی نہ، آپ کو لگے ہی نہ. دوسرا ہے کہ لگے لیکن آپ ٹھیک ہو جائیں. تیسرا یہ ہے کہ آپ کا انتقال ہو جائے. تو اب دیکھیں کہ نہ لگنے کے چانسز بہت سارے، لاکھوں لوگ چائنا کے اندر بھی تھے، ووہان کے اندر بھی تھے جن کو یہ وائرس نہیں ہوا. ان کو سب کو ہوا، ان کو نہیں ہوا. بہت سو کو نہیں ہوا، بہت سو کو ہوا، ٹھیک ہو گئے، اور ان میں کچھ لوگ انتقال کر گئے. تو جو چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی کو بھی لگے گا وہ آدمی انتقال نہیں کرے گا. یہ چیز تو اسٹیبلش ہو گئی. یہ امکان کی حد تک بات نہیں ہے ناظرین، یہ یقین کی حد تک بات ہے. تو یقینی بات کیا ہے کہ جس کو بھی کورونا وائرس ہوگا وہ مرے گا نہیں. یہ تو یقینی بات ہے. اچھا، اس کے اندر سے امکانات کتنے ہیں کہ 10% ہو سکتا ہے کہ انتقال ہو جائے. تو لہذا یہ تو میں نے ایک بیانیہ کریٹ کیا. اچھا، اب ہم اب آ جاتے ہیں. دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک بلیورز ہیں، ایک نان بلیورز ہیں. میں یہاں پہ بلیور سے مراد مسلمانوں کو لیتا ہوں. جو نان بلیورز ہیں ان میں یہ جن کو ہم اس قرآنی اصطلاح میں کافر کہتے ہیں، اس میں مشرک بھی ہے، یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، اور یہ اہل کتاب میں سے ہیں. ان کو آپ اہل کتاب میں سے کہیں، لیکن اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے قل یا ایھا الکافرون میں قرآن نے ان کو کہا کہ یا ایھا الکافرون. تو لہذا ناظرین اب دیکھیں، ہاں ان کو اہل کتاب کہہ کے بھی شمار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے ان کو اہل کتاب میں کو، لیکن میں ایک عمومی معنی آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو اب بلیورز ہیں، نان بلیورز ہیں. اب بلیورز ہیں ناظرین، ان کا نظریہ یہ ہے کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور مرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، جب موت کا وقت آئے گا تو انتقال کر جائیں گے. جب بھی وقت آئے گا تو ٹھیک ہے، اس میں ہمارا یہ وقت لکھا ہوا ہے، اور جس طرح سے لکھا ہے اس طرح سے ہی ہوگا. تو لہذا اب جب یقین یہ ہو گیا کہ بھئی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جس وقت ہے اسی وقت آنی ہے، تو یہ تو اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا، جو مسلمان ہے اس کا یقین یہ ہے کہ موت ایک زندگی کا خاتمہ ہے، لیکن ایک دوسری زندگی کی ابتدائیہ ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ایک وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ قیامت جب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ موت کو بھی موت دے دیں گے. یعنی پھر موت ختم، پھر موت نہیں ہوگی. یا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے. تو لہذا دو کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، کفار اور بلیورز اور نان بلیورز. ٹھیک ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ مسلمان جو ہے ناظرین، وہ زندگی سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اور اس زندگی کو آخرت کے لیے، اس حیات کو آخرت کے لیے تیاری کا مرحلہ سمجھتا ہے کہ یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے. تو اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی. تو یہ جو ناظرین پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے جو مسلمان ہیں، تو مسلمان ہمیشہ سے حضور کے زمانے سے کہ مسلمان دنیا، جب کہا جاتا ہے کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، تو دیکھیں قید خانے کے اندر کوئی آدمی ہمیشہ رہنا نہیں چاہتا، وہ اس قید سے نکلنا چاہتا ہے. تو دنیا سے تو یہ قید خانہ ہے، ادھر سے تو نکلنا ہے ہم نے. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ بھئی دنیا کے اندر اتنی چیزیں، ایسی دنیا آباد مت کرو کہ تم دنیا کے اندر ہی منہمک ہو جاؤ، آخرت کو بھلا بیٹھو. تو لہذا سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، تو اتنی بڑی بڑی پلاننگیں مت کرو. تو لہذا ناظرین قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہود کہتے ہیں، دیکھیں
کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو پھر اگر تم محبوب ہو تم جو ہے وہ موت کی تمنا کرو. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ، کہ تم کہتے ہو ہم اللہ کے دوست ہیں. ساری دنیا کے اندر جتنے لوگ ایک طرف ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کی محبت اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ سے تو پھر موت کے ذریعے سے ہی ملاقات ہوگی نا بھائی. پھر کیسے ہوگا بھائی؟ اب اللہ سے تو ملنا ہے تو اس کے لیے تو بھائی موت کا سفر طے کرنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ناظرین جاتے تھے طور پہ، اللہ سے بات کرتے تھے. ان کی قوم نے کہا کہ اللہ کتنی اچھی بات ہو. ایک دفعہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے پوچھے کہ کتنی اچھی بات ہو کہ موت نہ ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ میری قوم کہتی ہے کتنی اچھی بات ہو کہ موت نہ ہو. تو اللہ نے کہا موسیٰ اگر موت نہ ہی ہوگی تو ہم سے ملاقات کیسے ہوگی؟ ایک طرف ہم سے محبت کا دعویٰ اور دوسرا جو راستہ ہم تک پہنچتا ہے اس راستے سے نفرت. یہ تو دعویٰ غلط ہے. تو اس راستے سے بھی، یعنی محبت، جب محبوب سے محبت ہے تو محبوب کے گھر سے بھی محبت ہے، محبوب کی گھر تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں، اس تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں، ان راستوں سے بھی محبت ہوتی ہے آدمی کو. تو لہذا اللہ کہتا ہے کہ پھر ان سے کہو فتمنوا الموت، یہ موت کی تمنا کریں اگر یہ سچے ہیں. ان کنتم صادقین، اگر یہ سچے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے ناظرین؟ قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو. ولن يتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. بلکہ اللہ تو جانتا ہے ظالمین کو، اور اللہ کو یہ بھی بتایا کہ یہ جو اعمال انہوں نے جو اختیار کیے ہوئے ہیں، اس اعمال کی بدولت یہ اللہ کو تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. یہ تو اللہ کو کس منہ سے جا کے اللہ کو اپنا چہرہ دکھائیں گے کہ نصارہ نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے کر اتنا بڑا شرک. یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا، پورے یہود نے نہیں، ایک گروپ نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر اتنا بڑا شرک. اور پھر قرآن کی آیات کو، کتاب کی آیات کو کے اندر تحریف کیا. لیکن اب وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم حق اور باطل کو کے آپس کو ملاؤ نہیں اور حق کو چھپاؤ نہیں اگر تو تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن کیا کہ حق جانتے ہوئے بھی اس کے منکر ہیں. تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں مجھ سے محبت کا تو پھر موت کی تمنا کریں. یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ ان لوگوں کو پائیں گے کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، زندگی کو ترجیح دیں گے موت کے اوپر، ترجیح دیں گے. دیکھیں یہ جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں سے، جو صحابہ سے اور تابعین سے، حضور کی جماعت سے، اصحاب اہل بیت سے، اصحاب رسول سے اور تابعین سے، ہمارے بزرگوں سے جو باطل درستہ تھا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کو پتا تھا کہ ان کی ساری محنت ہے آخرت کے لیے، زندگی سے یہ محبت نہیں کرتے، زندگی کو یہ امانت سمجھتے ہیں آخرت کے لیے. اور ہماری ساری محنت جو ہے وہ دنیا کی ہے، زندگی کی ہے، ہم موت سے ڈرتے ہیں. تو یہی تو ساری جنگ تھی جو آج تک جاری ہے. تو حب الدنیا و کراہیت الموت، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ موت کی تمنا کرو، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خودکشی کر لیں، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی آپ مجمع جمع کر لیں جہاں لوگ وائرس جنا ہے وہاں آپ جا کے پہنچ جائیں. یہ توکل، لیکن توکل کیا ہے؟ اسباب، تحت الاسباب کو اختیار کرنا، ما فوق الاسباب کا نام نہیں ہے. تدبیر اور تقدیر میں فرق ہے. یہ تدبیر تقدیر کے منافی نہیں ہے. تدبیر کو اختیار کرنا ناظرین یہ تقدیر کے منافی نہیں ہے. دوا لکل
دائن دواؤن، ہر بیماری کی دوا ہے، اور حضور نے اپنا دوا لی ہے، علاج کروایا ہے، آپ نے اپنے جو بھی اس وقت کے اندر دوائیاں ہوتی تھی، میڈیسنز ہوتی تھی، آپ اس کو استعمال کرتے تھے، آپ نے علاج کروایا ہے۔ تو علاج کروانا، سبب کو اختیار کرنا اور اپنے آپ کو بیماری سے بچانا، یہ کوئی تقدیر کے منافی بات نہیں ہے۔ صرف فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ جب موت آتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے جی، ہمارا تو ہے کہ لکھی ہوئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے۔ تو لہذا ناظرین، اب فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، وہ اللہ کہتا نہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یہ زندگی کو زیادہ زندگی کے زیادہ حریص ہیں موت سے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ جو لوگ، جن لوگوں نے شرک کیا ہے، جو مشرک ہیں، لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر شخص اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال تک۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، کہ 1000 سال کی ایک آدمی کو ہم 1000 سال کی عمر دے دیتے ہیں، تو کیا اس کا 1000 سال کا ہونا کیا جہنم کی آگ سے اس کو بچا لے گا؟ اللہ کہتا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، کہ اگر عمر کا زیادہ ہونا ان کو دوزخ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ دعویٰ کیا کرتے تھے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ بھائی ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں تو جہنم کی آگ اگر پہنچے گی بھی تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، مگر کچھ دنوں کے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے انہوں نے مجھ سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، میں نے ان سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے، 1000 سال کی بھی عمر ہو جائے، لیکن جہنم کی، اگر یہ جہنمی ہے تو جہنم کی آگ سے یہ بچ نہیں سکتے۔ تو ناظرین، مسلمان جو ہے، مسلمان اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی، حیات دی، موت دی، یہ سب کچھ اللہ نے دیا، اللہ نے پیدا کیا، اس کا یقین ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، پاک ہے، بابرکت ذات ہے، وہ جس کی قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے تم میں سے اچھے اعمال کون کر کے آتا ہے۔ ناظرین، جس آدمی کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، ایک بزرگ جا رہے تھے تو ایک شخص نے، اللہ کے ولی کے ساتھ لوگ مذاق کرتے ہیں نا، اولیاء کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کو کہا کہ جی آپ سے تو یہ کتا بہتر ہے، یہ جو میرا کتا ہے یہ آپ سے بہتر ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ ہاں، اگر تو دیکھ بھائی، میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو یہ کتا مجھ سے بہتر ہے، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں اس کتے سے بہتر ہوں۔ تو اصل چیز کیا ہے ناظرین، کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر عطا فرما دے۔ وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی بیماری کے اندر مبتلا کیا، اس وائرس کے اندر مبتلا کیا، کووڈ-19 کا شکار ہوئے، اللہ نے ان کو، جو تو انتقال کر گئے وہ سرخرو ہو گئے، وہ شہید ہو گئے، بھائی وہ شہید ہو گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کے عزیز کا انتقال ہوا، اور کس سے ہوا؟ کووڈ-19 سے ہوا؟ نہیں، کووڈ-19 سے نہیں ہوا، ان کو ہارٹ کی پرابلم تھی، نہیں جی ان کو استما تھا، نہیں جی ان کو کینسر تھا، ان کو فلاں بیماری تھی، ان کو لنگز کی کوئی ایشو تھے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی کہ اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ جی ان کو کووڈ-19 ہو گیا تھا یا اس وائرس سے انتقال کر گئے ہیں، انتقال تو وہ کر گئے، آپ کہتے ہیں کہ وہ کینسر کے مرض سے مرے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ کینسر تو تھا ہی تھا، لیکن اس وقت جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ کووڈ-19 ہے، تو آپ جو ہے وہ ڈاکٹر کی بات مان لیں، اور کیوں اپنے مرحوم کو، جو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا کیا، ایک شہادت کا رتبہ عطا کیا، آپ کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں؟ اس شہادت کے رتبے سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک کسی بھی وبائی مرض کے ساتھ کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، طاعون کے ذریعے سے، وبائی امراض کے ذریعے سے، پیٹ کے امراض کے ذریعے سے، عورت ڈلیوری کے وقت، زچگی کے وقت سمندر میں ڈوب کے مرنے سے، اور زمین کے اندر دب کے مرنے سے، اونچائی سے گر کے مرنے سے،
اور آگ میں جل کے مرنے سے اور حادثے سے، ایکسیڈنٹ سے، یہ ساری اموات جو ہے ہمارے ہاں اسلام کے اندر اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق یہ شہادت ہے. اور قرآن کی روح سے شہید جو ہے وہ زندہ ہے. شہادت ایک اعزاز ہے، شہادت ایک مقام ہے، شہادت ایک رتبہ ہے. اللہ تعالیٰ شہید کو وہ اجر عطا فرماتے ہیں کہ شہید جو ہے اس کو بلاحیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ زندہ ہے، ان کو ان کے رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے. جنت کے اندر جہاں دل چاہے گھومتے ہیں پھرتے ہیں. ایک سبز پرندوں کی صورت کے اندر اللہ ان کو روحوں کو ڈال دیتا ہے، رکھ دیتا ہے. پوری جنت کے اندر وہ گھومتے ہیں پھرتے ہیں. اللہ ان کو یہ اعزاز عطا کرتا ہے. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ جو ہم ان جو اموات ہیں، جو لوگ انتقال کر چکے ہیں، ان کو اس اتنے عظیم مقام سے محروم کریں. لہذا میری گزارش یہ ہے کہ خوف زدہ نہ ہو. خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوتا، کسی حالت سے خوف زدہ نہیں ہوتا. لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کہتا ہے غمگین مت ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ. اللہ ہمارے ساتھ ہے. کوئی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ضرور خیر کے فیصلے فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ جب تکلیف آتی ہے تو تکلیف کے بعد راحت بھی آتی ہے، جب رات آتی ہے تو رات کے بعد صبح بھی ہوتی ہے. اور ناظرین جب سورج غروب ہوتا ہے تو ایک دن سورج طلوع بھی ہوتا ہے. اور بیماری آتی ہے تو بیماری کے ساتھ صحت بھی آتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ مسلمان نا امید نہیں ہوتا، مسلمان مایوس نہیں ہوتا. مسلمان جو ہے وہ ہر آن ہر گھڑی وہ اس کا یقین اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتا ہے. بہت خوشی کی بات ہے، مبارکباد کے مستحق ہے پاکستان کے علماء، حکومت، کہ انہوں نے ایک بہترین فیصلہ کیا کہ مسجدوں کو کھول دیا. دیکھیں مسجدوں کا کھلنا باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے. میں حیران ہوتا ہوں ان دانشوروں کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ جی مسجد کو بند کر کے رکھنا چاہیے تھا، مسجد کو کھولنا نہیں چاہیے تھا. مسجد کا کھلا ہوا ہونا باعث رحمت ہے. اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ مریض ہیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی میڈیکلی ایشو ہے، فزیکلی کوئی ایشو ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دیا اس امت کو کہ جعل الارض کلھا مسجدا، ہر جگہ کو اللہ نے مسجد بنا دیا میرے لیے، آپ کے لیے. جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، جو گھروں میں عبادت کرتے ہیں، وہ بھی ان کی نماز بھی قبول ہے، وہ بھی سب کچھ صحیح ہے. لیکن مسجد کا کھلا ہوا ہونا باعث رحمت ہے. میں یہ آپ کو جیسے ہسپتالوں کا کھلا ہوا ہونا ضروری ہے، جیسے پولیس اسٹیشنوں کا کھلا ہوا ہونا ضروری ہے، جیسے فائر بریگیڈ کے آفیسز کا کھلا ہوا ہونا ضروری ہے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، سب کہتے ہیں کھلا ہوا ہونا چاہیے. تو ناظرین اسی طریقے سے مسجدوں کا کھلا ہوا ہونا بھی ضروری ہے. مجمع نہ لگائیں، مجمع نہ لگائیں، میں عرض کر رہا ہوں مجمع نہ لگائیں. اور لیکن مسجدوں کے اندر ایک ایک کر کے لیکن ابھی میں نکلتا ہوں باہر، سپر مارکیٹ ہے، سٹور ہے، ایک خاص ڈسٹنس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے، ون ان ون آؤٹ، ون ان ون آؤٹ، ون آؤٹ ون ان، ایک باہر آ جائے ایک اندر چلا جائے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے بھائی مسجدیں ہیں، وہاں پر اذان کے وقت میں اذان ہونی چاہیے، اور جو ہے جماعت کے وقت میں امام اور مؤذن اور ایک ساتھی اور 2-3 لوگ فاصلے سے کھڑے ہو جائیں، 3-3 فٹ کے فاصلے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اور دعا کریں. لوگ ایک ایک کر کے، دو کر کے لوگ آئیں اور آنے کے ساتھ عبادت کریں اور عبادت کر کے اپنے گھروں کو جائیں. تو لہذا ہمیں بھی یہ سوچنا ہوگا UK یورپ کے مسلمانوں کو کہ کیا ہم نے یہ طرز عمل اختیار کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیا ہم نے اس بات پر سوچنا ہے یا نہیں سوچنا. تو ناظرین ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایڈ کو اتنی ٹھنڈی ہوا یہ عبدالواسع نے لگایا ہوگا. 1 منٹ رکیں، کہیں اور سے چل گیا ہوگا بھائی. ایک سے میں عبدالواسع کو کال کرتی ہوں. نہیں ادھر دیکھنا، ادھر عبدالواسع نے تو نہیں لگا لیا. ہاں مجھے لگتا ہے وہ یہی سنتا ہے. ایک سیکنڈ. عبدالواسع، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین گھر سے پروگرام کرنے کے بڑے فائدے ہیں، اور میں تو آج کل اپنے آپ کو بڑا ریلیکس فیل کر رہا ہوں کہ وہ جو 1.5 پونے 2 گھنٹے 2 گھنٹے کی ٹریولنگ تھی، اسٹریس
डिप्रेशन, प्रेशर, स्टूडियो पहुंचना है और जो है वो लेट हो रहा हूँ ट्रैफिक में, वो सारी परेशानी खत्म हो गई और माशाल्लाह आराम से घर में बैठे हैं। जब दिल चाहे बेगम का नज़ारा कर लें, बच्चों का नज़ारा कर लें, चाय पीनी है चाय तैयार है, ब्रेक में जो है माशाल्लाह गपशप भी हो जाती है। तो लिहाजा आप हजरात भी घरों में हैं, मैं भी, लेकिन जो बात स्टूडियो की है वो यकीनी तौर पे वो घर की तो नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला आप हजरात को बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला आप हजरात की हिफाजत फरमाए। तो नाज़रीन साथ साथ मैं जैसे अर्ज कर रहा था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मस्जिद जो है वो उसको बंद ही होना चाहिए और उसको खुला हुआ नहीं होना चाहिए। देखो जी बैतुल्लाह बंद है, देखो जी मस्जिद नबी बंद है, मस्जिद अक्सा बंद है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए बैतुल्लाह उम्मुल मसाजिद है, तमाम मस्जिदों की माँ है बैतुल्लाह, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अव्वला बैत है, तजल्लियात रब्बानी का मरकज है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये तो हमारा अकीदा है ना। नाज़रीन वहां की सूरत हाल डिफरेंट है बनिस्बत और मुसलमान मुल्कों की और मसाजिद की। वो इस वजह से कि वहां पर हर वक्त एक जम्मे गफीर मौजूद होता है। बैतुल्लाह के अंदर तवाफ के लिए हजारों लाखों लोग वहां सफर करते हैं और हर वक्त मताफ के अंदर मजमा ही मजमा होता है, तवाफ करने वालों का भी और उम्रा करने वालों का भी। इसी तरह मस्जिद नबी में मजमा होता है, तो लिहाजा और पूरी दुनिया से लोग आए भी होते हैं और वहां की सूरत हाल डिफरेंट है, मस्जिद अक्सा की सूरत हाल डिफरेंट है। यहाँ पर जो बात मैं कर रहा हूँ वो ये है कि भाई मिसाल के तौर पे 2 बजे जोहर की नमाज है, मिसाल के तौर पे आपने 1 बजे से लेके 3 बजे तक मस्जिद को खोल दिया। अब आपने कहा भाई 3 घंटे तक मस्जिद खुली है, मैं रमजान की बात कर रहा हूँ, अभी जो रमजान आने वाले हैं, तो इस 3 घंटे के अंदर मैं कहता हूँ कि मुझे जो है रूहानी तौर पर घर के अंदर बेचैनी हो रही है, मैं रूहानी तौर पर अपने आप को बीमार महसूस कर रहा हूँ और मैं जाता हूँ मस्जिद के अंदर और जाके वहाँ पे 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, वहाँ पे बैठ के 5-10 मिनट तिलावत करता हूँ, दुआ मांगता हूँ और आ जाता हूँ। तो इसमें कौन सी हर्ज की बात है? जैसे मैं शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ, ग्रोसरी खरीदने के लिए जा रहा हूँ और मास्क पहन के, हैंड सैनिटाइजर को यूज करके, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए, इन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए, तो ये सारी चीजें करते हुए क्या मैं मस्जिद में जाके इबादत नहीं कर सकता? मैं अभी तरावी की और जुमे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें मजमा होता है और उसके अंदर खुतबा होता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। तरावी में भी मजमा होता है, तरावी पढ़ना तो वैसी सुन्नत है और वो तो आप घर में भी पढ़ सकते हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ कि मस्जिदों का खुला हुआ होना और वहां पे 1-2 अफराद का जाना, इबादत करना, वो जरूरी है, क्योंकि हमने और नॉन बिलीवर्स में बुनियादी फर्क ये है कि हम अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर और अल्लाह को पुकार कर अपनी आजी और इनकिसारी को पेश करके, हमारे यहाँ ये है कि भाई अल्लाह ताला तमाम परेशानियों को हल करता है, अल्लाह ताला हमारी पुकार को सुनता है। तो लिहाजा तो घर में भी सुनता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह का घर किसी न किसी स्टेज पे, किसी न किसी स्टेप पे तो खुला हुआ होना चाहिए ना। तो ये मेरी राय है, शुरू से यही मेरी राय है, आज तक यही राय है, इस राय में कोई तब्दीली नहीं आई है। बहुत सारे लोग इस राय के मुखालिफ हैं, तो कोई बात नहीं, उनके इख्तलाफ को भी मैं समझता हूँ, वो भी दलील की बुनियाद पे है। मैं समझता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी फैसला तो जाहिर सी बात है, जो जिम्मेदारान होते हैं उन्हीं को करना होता है। तो देखते हैं हमारे साथ कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मुफ्ती साहब आपकी सेहत बड़ी अच्छी नजर आ रही है, अब मेरा ख्याल ठीक हो रहे हैं आप। हजरत आप हजरात की दुआएं हैं ना, आप हजरात की दुआएं हैं। तो अच्छा, अल्लाह ने करम किया है। आपसे एक मसला पूछना था। इन हालात में जी जुमे का टाइम हो लेकिन वहाँ जुमा ना हो तो 2-3 आदमी मिलकर जोहर की जमात करा सकते हैं कहाँ पे? मस्जिद में? मस्जिद में? अच्छा, मतलब अभी जुमे मैंने का दिन है, जुमे का टाइम है लेकिन इमाम साहब नहीं है, तो 3-4 आदमी हैं, क्या वो जोहर की नमाज बाजमात करा सकते अच्छा हैं या देखिए, आपको मैं अपनी आपसे बिल्कुल मैं इसका सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है? और कोई सवाल है हजरत? बस मेहरबानी यही है, शुक्रिया। अल्लाह आपको जल्द से इस्तेमाल करे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। हमारी वो आंटी हैं बाबर जान आंटी, वो मेरे साथ मस्जिद अक्सा भी गई थी। उनकी शक्ल मेरी वालदा से बिल्कुल डिट्टो है, बड़ी उम्र की हैं, मुझसे बच्चों की तरह मोहब्बत करती हैं। तो आज उनका फ़ोन आया और खुद बीमार हैं,
تو ایسی بات چیت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ان کی زبان میں کوئی مقولہ ہے کہ 100 لوگ مر جائیں لیکن سردار بچ جائے. میں نے کہا جی لوگ تو لوگ ہوتے ہیں، عوام بھی انسان ہے، اس کی بھی حرمت ہے، سردار کی بھی ہے. کہنے کی نہیں، کیونکہ سردار جو ہوتا ہے نا اس کی وہ بہت سارے لوگوں کو سنبھال رہا ہوتا ہے، تو اس کی جان کی عظمت اور اس کی جان کی حرمت زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو وہ مجھے دعائیں دے رہی تھی کہ بھائی تمہیں کچھ نہ ہو، باقی سب کو ہوتا ہے تو ہو جائے. میں نے کہا دیکھیں سب باقی سب کو آپ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ عبدالوہاب کی بھی حفاظت فرما اور باقی سب کی بھی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے. تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں مفتی صاحب ہلو. جی جی یہ پوچھنا تھا کہ میں نا ہر روز سوتے وقت سورہ دخان جو کہ تقریباً 38 to 40 آیت ہیں میں نے یاد کر لی ہے زبانی. تو میں ہر روز سوتے وقت چاہے باوضو ہوں یا بے وضو ہوں کیونکہ مجھے وہ یاد ہے میں پڑھ کے سوتا ہوں. تو میں یہ سوچا یہ پڑھ کے جو میں سوتا ہوں میں یہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو یا بھائیوں کو پہنچے یا نہیں. اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا پڑھ کے سو سکتا ہوں کیا سورت دخان جو ہے سورت دخان دی اسموک وہ 38 to 40 آیتیں ہیں اس میں. اینڈ میں نے پوری آیتوں کو ورڈ بائی ورڈ حفظ کر لیا ہے. اینڈ آئی ریڈ ایوری نائٹ بیفور گوئنگ ٹو بیڈ وائل آئی ایم ان دا بیڈ. لیٹا ہوا ہوں میں سونے سے آنکھ بند کرنے سے پہلے پوری وہ ریپیٹ کرتا ہوں جب تک کہ وہ نہ پڑھ لوں نہیں سوتا ہوں. تو مائی کوشچن از کہ کین آئی گیو دس ثواب ٹو مائی مم اینڈ ڈیڈ اور ناٹ. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مولانا صاحب. میرا ایک سوال ہے کہ صدقے کے پیسے کینسر ریسرچ والوں کو دے سکتے ہیں اور مسجد کو دے سکتے ہیں؟ ہاں صدقے کے پیسے زکوٰۃ کے پیسے نہیں آپ دے سکتے. نہیں صدقے کے پیسے. ہاں صدقہ آپ مسجد کو دے سکتے ہیں بالکل مسجد کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کینسر ریسرچ والوں کو دے سکتے ہیں؟ کیا چیز؟ کینسر ریسرچ والوں کو چیریٹی میں سمجھا نہیں جی. کینسر والے جو ریسرچ کے لیے بھیجتے ہیں لیٹر کینسر ریسرچ کرنے کے لیے. کینسر ریسرچ والوں کو دیکھیں اگر وہ پیسے ریسرچ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو پھر تو آپ ان کو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ریسرچ کے لیے تو پھر گورنمنٹ اور اس کا فنڈ ہو. بلکہ اس حوالے سے کہ کینسر کے مریضوں پہ اگر خرچ کر رہے ہیں تو بالکل آپ دے سکتے ہیں اور بالکل آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور مسلمانوں پہ خرچ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن ان حالات میں تو سب پہ صدقہ جو ہے جو للہ ہے وہ خرچ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی. سب بیماروں کو اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے. آمین. حضرت یہ مسئلہ آ رہا ہے یہ رمضان میں کہا جا رہا ہے کہ مساجد میں تراویح نہیں ہوگی تو ہم اگر گھر میں یہ قرآن کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. میں نے آپ سے ایک کوشچن پوچھنا تھا تو مجھے ہو سکتا ہے آپ کو میرا کوشچن فنی لگے لیکن میڈیکل ویوز سے تو پتہ ہے کہ جو سورج ہے وہ گیسز سے بنا ہے نا؟ کیا سورج کس سے بنا ہے؟ کیا چیز؟ سورج کس چیز سے بنا ہے؟ جی چلیں ٹھیک ہے. میڈیکل ویو سے تو اور ہے نا لیکن میں نے اسلامک ویو سے پوچھ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کس چیز سے بنائے ہیں؟ پلیز یہ مجھے کوشچن دے تاکہ میں بچوں کو بھی بتا سکوں. اچھا جی آج پہلی دفعہ مجھ سے بھی کسی نے سوال پوچھا ہے. چلے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. میں بھی دماغ گھما رہا ہوں. ابھی جو بھی بتاؤں گا اپنی طرف سے بتاؤں گا. میں نے کہیں پڑھا نہیں ہوگا. اپنی دیکھتا ہوں کیا جواب میرے ذہن میں بھی آتا ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی مصعب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ بہت بہتر ہے جی. اللہ کرم شکر اللہ کا. اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب جیسا آپ جانتے ہیں کہ بیکاز آف لاک ڈاؤن ساری مسجدیں جو ہیں کلوز ہے یو کے میں بھی اور باقی تمام ملکوں میں بھی. تو باجماعت نماز کا پوچھنا تھا آپ سے کہ گھر پہ ادا کی جا سکتی ہے؟ فار ایگزامپل میں اپنی فیملی کی اگر آپ کو ایگزامپل دوں تو میں میری وائف 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں تو ان ٹوٹل 5 ہیں. تو اگر میں امام بنوں پیچھے 2 بیٹے اور اس کے پیچھے صف میں بیٹی اور وائف کھڑے ہوں تو کیا جماعت ہو سکتی ہے؟
اور دوسرا یہ ہے کہ جمعے کی نماز کبھی اگر اسی طریقے سے مطلب گھر پہ ادا کی جا سکتی ہے، اوبیسلی اس میں پھر خطبہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس میں پھر وہی پیٹرن فالو کریں گے جو ہم مسجد میں فالو کرتے ہیں، یعنی 4 رکعت سنت، پھر 2 رکعت فرض، پھر 4 رکعت سنت، مطلب نارمل فجر ظہر کی نماز نہیں، وہی جو ہم مسجد میں کرتے ہیں فرائیڈے کے دن۔ اور آخری کوشچن مجھ سے یہ ہے کہ اگر کسی کی داڑھی نہ ہو تو کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جواب دے لوں میں، جواب دے دوں؟ اچھا پھر جواب بھی دینا ہے، ٹائم نہیں ہوگا پھر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ الحمدللہ، اللہ کرم شکر اللہ کا، میں ٹھیک ہوں جی۔ ٹھیک ہے، آپ کی ماشاءاللہ بہتر نظر آ رہے ہیں۔ آمین۔ میں مولوی صاحب یہ انڈیا کے مسلمانوں کی وجہ سے ذرا سا فون کر رہا تھا کہ یہ انڈیا میں جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کوئی تبلیغی جماعت والوں کو نشانہ بنا کے وہاں کے جو رئیس ہیں اس کے وہ امیر، ان کو گرفتار کر کے مین سلاٹر کے چارجز لگا دیے ہیں، کچھ اس کے لیے دعا کر دیجیے اور کچھ کہہ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں پلیز۔ ضرور ضرور، میں انشاءاللہ کرتا ہوں جی، بتاتا ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا یہ سوال ہے پوچھنا ہے آپ سے کہ یہ صدقہ اور زکوٰۃ دو الگ الگ چیزیں ہیں یا پھر یہ ایک ہی، دونوں ایک ہی ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں صدقہ اور زکوٰۃ میں فرق۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو جو میرے بھائی نے جو بات عرض کی کہ مسجد کے اندر نارمل حالات کے اندر، جیسے ابھی نارمل حالات ہیں نا، یعنی کوئی لاک ڈاؤن اور ایسی کوئی صورتحال نہ ہو، تو مثال کے طور پہ جو مسجد میں جماعت کا ٹائم ہے، اگر تو آپ اس جماعت کے بعد پہنچے ہیں تو پھر آپ جماعت کرا سکتے ہیں۔ احناف کے ہاں وہ مکروہ ہوتا ہے، اس لیے کہ احناف کہتے ہیں کہ کیونکہ جماعت کی نماز کی اہمیت پھر ختم ہو جائے گی، پھر لوگ اپنی اپنی نمازیں پڑھیں گے اور چلے جائیں گے، تو اس لیے ہمارے ہاں احناف میں یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی تو نہیں ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ آپ جماعت کی نماز، پھر مسجد کی جو جماعت کی نماز ہے اس کی اہمیت ختم ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو نارمل حالات میں ہے، لیکن اگر عام یہ جو خاص حالات جو آج کل کے چل رہے ہیں، ان میں تو ایک باقاعدہ کوئی جماعت تو ہو نہیں رہی، تو اب اگر ایک آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی جمع ہو کر اپنی نماز پڑھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں اپنی نماز پڑھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یعنی نماز کے وقت کے اندر، تو ایسا کرنا شرعی طور پر جائز ہے اور ایسا کر سکتے ہیں اور ایسا کرنا بھی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے اس طریقے سے مسجدوں کو کھولنا چاہیے، اور ایس او پی کا استعمال کرتے ہوئے، یعنی رولز اینڈ ریگولیشن بنا کر، جس طرح سے پاکستان کے اندر ہوا، اس طریقے سے پوری دنیا کو اس فارمولے کو اختیار کرنا چاہیے اور اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور خیریں ہماری طرف متوجہ ہوں گی۔ اچھا رات کو دیکھیں، آپ سوتے ہوئے پورے قرآن میں سے کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی یہ سورت آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، آپ سورہ دخان بھی پڑھ سکتے ہیں اور سورہ واقعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن احادیث میں جو آتا ہے نا، سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے، سورہ واقعہ کے بارے میں آتا ہے، تو وہ اس کی فضیلت زیادہ ہے، تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ویسے پورے قرآن میں سے کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صدقہ جو ہے وہ مسجد کو آپ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ مسجد کو آپ نہیں دے سکتے۔ جو رمضان کے اندر دیکھیں، تراویح کی نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے، اور یعنی نماز پڑھنا اب جماعت سے پڑھیں یا انفرادی پڑھیں، تو آپ جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر کے اندر کچھ لوگ جمع ہو کے پڑھ لیں گھر والے، اور قرآن کی کوئی بھی صورتیں آپ پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے آپ انفرادی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور قرآن کو دیکھ کر پڑھنا احناف کے نزدیک شرعی طور پر امام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قرآن دیکھ کر نماز کے اندر تراویح پڑھائے یا نماز پڑھائے، باقی دوسرے ائمہ کے نزدیک جائز ہے، ہمارے ہاں جائز نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ بھئی قرآن کی تلاوت ویسی کر لی جائے، دیکھ کے کر لی جائے۔ اور سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ اچھا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس پوری جو کائنات ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتایا کہ جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے انسان کو، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور فرشتوں جو ہے وہ نوری مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کے کن سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود عطا فرمایا، 6 دن کے اندر یہ پوری کائنات بنی، جو قرآن میں آتا ہے تو فی ستۃ ایام
6 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا. اب اس کا مٹیریل کیا تھا, اس کا مادہ کیا تھا, یعنی سورج کا مٹیریل کیا ہے. سورج تو دیکھیں ایک روشنی کا ایک وہ ہے نا, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اور پھر فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, تو سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو. تو یہ تو اللہ کی آیت نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اور اس کا مٹیریل کیا ہے, مادہ کیا ہے, یہ کہیں قرآن میں نہیں ہے کہ بھئی سورج کا کیا مٹیریل ہے, چاند کا کیا مٹیریل ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے بھی سیارے ہیں وہ کل فی فلک یسبحون, کہ ہر سیارہ جو ہے اپنی مدار کے اندر چکر لگا رہا ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم, تو سورج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا. اللہ نے چاند کو مقرر کیا, چاند کے ذریعے سے وہ جب سوال پوچھتے ہیں یسألونک عن الاہلہ, کہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ بتائیں قل ہی مواقیت للناس, کہ یہ تو لوگوں کی اوقات کے پہچاننے کا ذریعہ ہے. والحج, اور حج اس کے ذریعے سے طے ہوگا, رمضان کا مہینہ کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا, اور حج کب ہوگا کب ختم ہوگا. محرم کا مہینہ یعنی مہینوں کی جو گنتی ہے اس کا اس سے پتہ لگایا جائے گا. اور چاند کے ذریعے سے, سورج کے ذریعے سے کیا ہے کہ سورج کے ذریعے سے نمازوں کی اوقات کا پتہ لگایا جائے گا. باقی اس کا مٹیریل کیا ہے کہ بھئی آسمان کا مٹیریل کیا ہے, زمین کا کیا ہے, سورج کا کیا ہے, چاند کا کیا ہے, وہ تو میرے علم میں نہیں ہے, وہ تو سائنسدان بتائیں گے کہ بھئی وہی ہے. ویسے تو یہ شعاعیں ہیں, روشنی ہے, اور اس طرح کی کوئی چیز ہے. واللہ عالم بالصواب, حقیقت اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ صورتحال میں جب آدمی کو جماعت سے نماز پڑھنی ہے گھر کے اندر, تو گھر میں اگر ایک مرد اور ساری عورتیں ہوں تو کیا جماعت ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. مرد آگے کھڑا ہوگا, عورتیں پیچھے کھڑی ہوں گی. اگر ایک مرد, 2 مرد ہیں اور عورتیں ہیں تو پھر کیسے جماعت ہوگی؟ تو مرد آگے کھڑا ہوگا اور اس کے دائیں جانب جو ہے, امام کے دائیں جانب جو ہے وہ مرد, ایک دوسرا مرد کھڑا ہوگا اور پیچھے عورتیں کھڑی ہوگی. اگر ایک مرد ہے, ایک امام ہے اور 2 مرد ہیں تو پھر کیسے ہوگی جماعت؟ تو پھر امام آگے کھڑا ہوگا, پھر اس کے پیچھے 2 مرد کھڑے ہوں گے بالکل پچھلی صف میں, اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوں گی. ٹھیک ہے. اور اگر بچے بھی ہیں تو پھر کیسے ہوگا؟ تو پہلے امام کھڑا ہوگا, پھر پیچھے مرد کھڑے ہوں گے. اگر چھوٹے بچے ہیں تو چھوٹے بچے مردوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے, پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے عورتیں کھڑی ہوں گی اس سے پیچھے. اگر اتنی جگہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر عورتیں پیچھے کھڑی ہوں گی اور بچے مردوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے صف کے اندر. ٹھیک ہے جی, اس طرح سے جماعت کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی. باقی جمعے کے دن جب ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہم جو سنتیں ہیں وہ جمعے کی طرح پڑھیں گے یا ظہر کی پڑھیں گے؟ نہیں, آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ظہر کی سنتیں پڑھنی ہے نا, جمعے کی تو نہیں پڑھنی. جمعے کے دن تو 14 رکعتیں ہیں نا, ظہر کے نماز میں تو اس طرح نہیں ہے. ظہر کی نماز میں تو 4 رکعت سنت موقدہ پہلے ہیں, پھر 4 رکعت فرض ہیں ظہر کے, اور پھر 2 رکعت سنت موقدہ بعد میں, اور پھر 2 رکعت نفل ہیں, تو 12 رکعت ہو جاتی ہیں. ویسے 10 رکعت ہیں, لیکن جمعے میں تو آپ جمعے 4 رکعت سنت موقدہ پہلے پڑھتے ہیں, پھر 2 رکعت جمعے کی پڑھتے ہیں, پھر 4 رکعت سنت موقدہ پڑھتے ہیں, پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے پھر 2 رکعت نفل, تو وہ 14 بنتی ہیں. اگر غیر موقدوں کو نکال دیا جائے تو وہ 12 نہیں بنتی ہیں. اس میں اگر غیر موقدہ کو داخل کر لیا جائے تو 12 بنتی ہے, نکال دیا جائے تو 10 رکعتیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ظہر کی نماز آپ کو پڑھنی ہوگی, ظہر کی سنتیں بھی ویسے ہی پڑھنی ہوگی. دیکھیں یہ تبلیغی جماعت کے اوپر جو اس وقت اس کو ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, لیکن کوئی بھی وائرس ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مذہبی آدمی کو میں نے شکار کرنا ہے, اس کے اندر منتقل ہونا ہے, غیر مذہبی پہ نہیں ہونا, ایسا نہیں ہوتا. اور پہلی بات یہ ہے کہ ووہان کے شہر میں جب یہ وائرس ایجاد ہوا, وہاں سے شروع ہوا, تو وہاں تو کوئی تبلیغی جماعت نہیں گئی تھی. وہاں پہ کون سی تبلیغی جماعت گئی تھی؟ پھر ووہان سے یہ ٹریول کرتا ہوا اٹلی پہنچ گیا, تو اٹلی میں کون سی تبلیغی جماعت تھی جی؟ پھر اٹلی سے یہ نیو یارک پہنچ گیا, تو نیو یارک میں کون سی تبلیغی جماعت تھی؟ پھر ایران پہنچ گیا, تو ایران میں تو ویسی تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی ہے, وہاں پہ کیسے پہنچ گیا؟ پھر پاکستان کے اندر جو پہنچا ہے, یہ بات طے شدہ ہے ناظرین کہ وہ تافتان کے راستے سے پہنچا اور وہ زائرین کے راستے سے پہنچا ہے. تو لہذا اور تبلیغی جماعت کے مرکز کلیئر ہوئے ہیں, ساری پاکستان کے مراکز کلیئر ہوئے ہیں, جماعت کے لوگ کلیئر ہوئے ہیں, اور جیسے اور لوگ شکار ہوئے ایسے وہ بھی شکار ہو گئے. تو یہ خاص طور پر ایک پروپوگنڈا کرنا, اور ہندوستان کے اندر اسپیشلی اس لیے پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر تو
بالخصوص مسلمانوں پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اس کورونا کی آڑ میں وہاں پر انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، مسلمانوں کو وکٹم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو خاص ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تبلیغی جماعت کو بھی. تبلیغی جماعت کے لوگ معصوم ہوتے ہیں، وہ بیچارے بولتے کچھ نہیں ہے. ایک مہینے تک ان کو کوارنٹائن کیا گیا، مسجدوں کے اندر بند کر دیا گیا، ایک مہینے تک. ناظرین، کھانا پینا تک نہیں پوچھا گیا. آپ ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ بیچاروں کی، کہ اور وہ اس میں بھی پھر وہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرے گا، اللہ بہتر کرے گا، صبر کا مظاہرہ کیا. تو لہذا یہ ناانصافی ہے کہ آپ کسی وائرس کو آپ فرقہ واریت کا رنگ دیں، اور یہ صرف اور صرف اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے کہ جی ایران کے زائرین سے پہنچا، انہوں نے کہا یار اس تاثر کو ختم کرو، تبلیغی جماعت کے کھاتے میں ڈال دو. تو لہذا انصاف سے کام لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے. زکوٰۃ اور صدقات میں دیکھیں، قرآن تو مطلقاً جو ہے، جو مصارف زکوٰۃ بتائے گئے تو وہ تو قرآن نے بتائے. ناظرین، انما الصدقات، یہ جو صدقات یا صدقہ ہے، یہ ایک اس کے اندر عموم ہے. عموم اعتبار سے ہے کہ صدقات نافلہ اور صدقات واجبہ فرائض، یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ سب اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو پھر جب ہم کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو، تو زکوٰۃ کے ذریعے سے یہ خصوصیت حاصل ہوتی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد جو ہے زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے مصارف ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اور پھر صدقات نافلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ للہ دینا، اللہ کے لیے دینا، اس کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے. دعا کر لیں، جو حضرات بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان اللہ رب العرش العظیم، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرت، ولا هما الا فرجت، ولا دينا الا قضيت، ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها وأديتها يا ارحم الراحمين. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، برحمتک استغیث. اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم. یا اللہ، جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ، جو انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا الی رمضان. اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا. یا اللہ، رمضان کو ہم تک سلامتی کے ساتھ متوجہ فرما، ہمیں بھی سلامتی کے ساتھ رمضان میں داخلہ عطا فرما. یا الہ العالمین، ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. یا اللہ، جتنی خیر کی دعائیں تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، ہم مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما. جن شرور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی، ہمیں پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. پروگرام کا ٹائم ہے 6 بجے سے 7 بجے تک انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.